अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का फोर्थ वर्किंग डे, चौथा दिन है जुमेरात, थर्सडे आज दिन है, डेट है आज 21 जनवरी। आज एक नया दौर, एक नया अहद, एक नया ज़माना शुरू हो चुका है और वो है अमेरिका के नए सदर मिस्टर जो बाइडेन का अपॉइंटमेंट। कल हमने इसकी तकरीब देखी और इस तकरीब में जैसे कि मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि 200 साल में पहली बार हमने ये देखा कि 25,000 फौजी तैनात थे वाशिंगटन डीसी में, वहाँ के वाशिंगटन कैपिटल हिल में, जो कि पहले कभी देखने में नहीं आए 200 साल तारीख में। और एक इम्पॉर्टेंट और भी पहलू रहा कि जनाब मिस्टर जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसमें शिरकत नहीं की और उन्होंने यही कहा कि ये इलेक्शन को मैं नहीं मानता। इसमें जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया और बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने ये धांधली का इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि बैलेट बॉक्सेस तब्दील किए गए और इस बेसिस पे उन्होंने कल शिरकत करने से इनकार कर दिया, माजरत कर ली। और इससे पहले भी हमने देखा कि 6 जनवरी को जितने भी रिपब्लिकन्स थे जो उनके हामी थे उन्होंने कैपिटल हिल की बिल्डिंग पे अटैक कर दिया था, जिसके अंदर कमोबेश 4 या 5 लोग मारे गए थे। तो ये अमेरिकी की तारीख में हमने बहुत कम ये देखा है और 200 साल की तारीख में ये पहली बार हुआ। बहरहाल ये नए सदर मुंतखब हो गए हैं और इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं और जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, जिसमें तकरीबन 4 लाख अमेरिकन हलाक हो चुके हैं। इस हवाले से भी बहुत शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा था पिछले दिनों ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप साहब ने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। और इसी तरीके से जो ब्लैक लाइव्स मैटर का इशू आया था उसके हवाले से भी ट्रंप साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात थे कि उन्होंने प्रॉपरली इस मैटर को टेकअप नहीं किया। तो इन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि जनाब ट्रंप साहब को हार गए, उनको वोट कम पड़ा है। और इसके अलावा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी, जो यानी जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है या सेनेट है, उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिछले 4 सालों में हमने ये देखा कि एक रॉबर्ट मुलर की जो इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट चल रही थी, जो टीम काम कर रही थी, उसमें इनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि जनाब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर बनाने में रूसी क़यादत का हाथ है, रूसी हैकर्स का हाथ है, रूसी पॉलिटिकल हैकर्स का हाथ है, जिन बेसिस पे ये बात सामने आ रही थी कि अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन होंगे, ट्रंप साहब अगली 4 सालों के लिए मुंतखब नहीं होंगे या उनको नहीं लाया जाएगा। तो बहरहाल ये कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात से ट्रंप साहब के भी कि जो वोटिंग कास्ट की गई उसके अंदर कहीं ना कहीं गलत अमल पेश हुआ, जिस बेसिस पे आज वो वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं हैं। बहरहाल इन चैलेंजेस के साथ जो कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से है, लातादाद लोग, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉबलेस हो गए। अब ये चैलेंज मिस्टर जो बाइडेन के ऊपर आ जाता है कि वो इसको किस तरीके से टेकअप करते हैं। जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस की बात हो रही है, वो इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास ये जो खबरें चल रही हैं उसमें 1.9 या 2 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के नए इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस का ऐलान करने की बहुत कवी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है कि अब नए प्रेसिडेंट आए हैं तो उनको इन चैलेंजेस को फुलफिल भी करना है। और इसके साथ ही जो डिफरेंट वैक्सीन के हवाले से जो बात हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडेन के ऊपर ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो वैक्सीन को, उसकी अवेलेबिलिटी को अश्योर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए। और इसके अलावा इनको जो चैलेंज रहेंगे वो जाहिर है कि अमेरिका और चाइना के जो तजारती खलफशार हैं या अमेरिका और रूस के दरमियान जो गैस पाइपलाइन के हवाले से एक पेचीदगी पाई जाती है, जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 के हवाले से है, उसको भी उनको देखना पड़ेगा कि अमेरिका की एलएनजी जो कि ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो एलएनजी डैमेज होगी, उनकी एक्सपोर्ट डैमेज होगी और वो सारी एलएनजी और एनर्जी सेक्टर का जो बिज़नेस है वो रूस और यूक्रेन को मिल जाएगा, जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट कहलाता है, जो कि रूस की कंपनी गैसप्रोम उसको बहुत ज़्यादा लीड कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि 90% नॉर्ड स्ट्रीम 2 पे काम हो चुका है, 10% सिर्फ डेनमार्क की तरफ रह गया है और वो भी सूनर और लेटर कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल इसको देखना पड़ेगा कि मिस्टर जो बाइडेन इस
جو ایشو ہے، یہ جو ایک کریٹیکل پرابلم ہے امریکہ اور روس کے درمیان، اس کو وہ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. بہرحال کل جو سیریمنی ہوئی، اس سیریمنی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر پوٹینشیلٹی کا انجیکشن تو موجود نہیں تھا، جو کہ ہم نے پچھلے 4 سال پہلے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سیریمنی تھی، پریزیڈنٹ جو سیریمنی ان کی ہوئی تھی، وہ ایک شاندار سیریمنی تھی. لیکن کل کی سیریمنی کو ہم اتنا اپ ہائی گریڈ نہیں کر سکتے ایز کمپیئر ٹو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ 4 سال پہلے جو ان کی جو سیریمنی ہوئی تھی. تو اس بیسس کے اس سیریمنی سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈفرینٹ پالیسیز تھی، جو خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 4 سال پہلے امریکہ کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا، جو شرح سود تھا، وہ 2.53% کے قریب تھا، اور آج امریکہ کی سینٹرل بینک کا شرح سود 0% ہے. تو اس 0% کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو باؤنسز ہیں، جو اسٹاک مارکیٹ ہیں، وہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں کو چھوتی گئیں، بناتی گئیں، توڑتی گئیں، اور آج بھی کچھ حالات برعکس نہیں، کیونکہ جو پالیسیز ٹرمپ صاحب کی تھیں وہ ابھی کنٹینیو رہیں گی. آفٹر سرٹین پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھیں گے کہ کیا تبدیلی آتی ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی جو ہمیں درکار ہے، جو بہت سارے اسٹاک مارکیٹ میں جو شارٹ سیلنگ میں پھنسے ہوئے ہیں یا گولڈ کی شارٹ سیلنگ میں لوگ اسٹک ہیں، وہ یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز تھی انٹرسٹ ریٹ زیرو کرنے کی یا نیگیٹو درجات میں لے جانے کی، اس تمام معاملات کو ڈیموکریٹس کیا اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی یا پازیٹیو یعنی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی کوئی انڈیکیشنز ہمیں دیتے ہیں. لیکن ابھی تک 2 دن قبل ہمارے پاس مس جینٹ ییلن کی بھی ٹیسٹیمنی تھی، جو کہ نیو ٹریجری سیکرٹری بن گئی ہیں امریکہ کی. ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا اشارہ ہمیں نہیں ملا کہ امریکہ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے لیے جا رہا ہے. ہمیں سب سے امپورٹنٹلی اسی پوائنٹ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ جناب کیا امریکہ اپنا انٹرسٹ ریٹ شرح سود کو ان درجات پہ لے کر جاتا ہے جو کہ آج سے 8 10 15 سال پہلے 6.5% ہوا کرتا تھا پلس، تو کیا اس درجات پہ امریکہ دوبارہ لے کے جائے گا؟ کیونکہ ڈیموکریٹس کی ہمیں یہ حقیقت اور یہ تاریخ ہمیں یاد ہے کہ جناب ڈیموکریٹس جب بھی آئے ہیں، ڈیموکریٹس کی جب بھی حکومت رہی ہے، یعنی ہم بل کلنٹن کی بات کو دیکھ لیں یا اوباما کے دور کی بات دیکھ لیں، تو اس میں انٹرسٹ ریٹ ہائر ریٹس پہ رہا، یعنی 5%، 6%، 7%، 6.7%، 6.5% تک انٹرسٹ ریٹ رہا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم خارج امکان نہیں کر سکتے کہ جناب ڈیموکریٹس کی اب حکومت آئی ہے، جو بائیڈن صاحب اب انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کیا پالیسی وضع کرتے ہیں. تو بہرحال لوگوں کی نظریں ان کی میٹنگز پہ اور جو سینٹرل بینک کی FOMC کی میٹنگ ہوتی ہے اس پر بھی مرکوز رہے گی کہ آیا اب ڈیموکریٹس کی جو حکومت آئی ہے وہ اس حوالے سے کیا بیان دیتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر رہے گا. لیکن اب تک ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں اور جو کل سیریمنی کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے جو امپورٹنٹ اسٹریم لائن انڈیکس ہیں S&P، ڈاؤ جونز اینڈ نیسڈیک، وہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں کو توڑنے کے بعد ایک آج نئی تاریخ رقم کر چکے ہیں. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کی مارکیٹیں چل رہی ہیں، امریکہ کے فیوچرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہے ہیں، اس میں سب کچھ پازیٹیو ہے، پلس ہے، گرین ٹیریٹری میں ہے. اور اس کی وجہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ ابھی تک 0 ہے یا اس کو 0 پہ رکھنے کی جو باتیں ہیں، اس بیسس پہ اسٹاک مارکیٹ میں بہت پوٹینشیل ہے. اس کے ساتھ ہی یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری بڑی بڑی ارننگ رپورٹیں شروع ہو رہی ہیں. 2 دن قبل ہمارے پاس نیٹ فلکس کی رپورٹ تھی جو کہ 17% اس کے شیئرز کے داموں میں اضافہ ہوا ہے. اور آج بھی ہمارے پاس کچھ کمپنیز ہوں گی جو کہ امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کو موو کرنے میں بڑا اس کا کردار ہوتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ آج جو ہمارے پاس امپورٹنٹ خبریں رہیں گی وہ یورپین سینٹرل بینک کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ہے. آج شام کو یورپین سینٹرل بینک کی میٹنگ ہے جس میں ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ جو کہ ان کا منفی درجات میں چل رہا ہے 50 بیسس پوائنٹ نیگیٹو ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا بیان دیتے ہیں. لیکن اب تک جو فور کاسٹ اویلیبل ہے اس میں -50 بیسس پوائنٹ کی فور کاسٹ اویلیبل ہے، جو کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر یہ 50 سے 60 بیسس پوائنٹ نگیٹو کرتے ہیں یا 75 بیسس پوائنٹ نگیٹو انٹرسٹ ریٹ کرتے ہیں، اپنا ڈپازٹ فیسلٹی ریٹ کرتے ہیں، تو اس پہ اسٹاک مارکیٹوں میں مزید تیزی کے امکانات موجود ہیں.
بہرحال یہ شام میں ہم دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی شام پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 6:30 بجے یورپین سینٹرل بینک کی پریس کانفرنس ہوگی. یہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. انٹرسٹ ریٹ کے اناؤنسمنٹ کے تقریباً 45 منٹس کے بعد یہ پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے اور اس پریس کانفرنس میں جو ان کے سینٹرل بینک کے ہیڈ ہیں ان کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹیمنی ٹائپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس کے کمنٹس پہ مارکیٹ میں موومنٹ آتی ہے. تو اس کو آپ کو کلوزلی دیکھنا ہے. 6:30 بجے کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ 6:30 پہ امریکہ کی بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں, خاص طور پہ ADP جو پرائیویٹ جاب رپورٹ ہے اس کی بھی بہتر آنے کی فور کاسٹ ہے. اسی طرح امریکہ کی جو جاب لیس کلیم کی رپورٹ ہے وہ بھی ریڈیوس ہو رہی ہے, اچھی آ رہی ہے. اسٹاک کے لیے یہ اچھی خبریں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج ارلی مارننگ ہم نے بینک آف جاپان دیکھا. بینک آف جاپان میں انٹرسٹ ریٹ منفی درجات میں پچھلے 8-10 سالوں سے غالباً مور دین 6 ایئر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو درجے میں ہے. -10 بیسس پوائنٹ جاپان کا انٹرسٹ ریٹ منفی درجات میں ہے. اور انٹرسٹ ریٹ منفی درجات میں رکھنے کی جو بیسک وجہ ہے اس کو آپ سمجھیے کہ جناب جب بھی ہم اپنے انٹرسٹ ریٹ کو نیگیٹو یا منفی درجات میں رکھتے ہیں تو لوگ بینک پہ ریلائی کم کرتے ہیں, بینکوں میں انویسٹمنٹ کم کرتے ہیں, بینک سے ریٹرنز حاصل ان کو نہیں ہوتا ہے, جس کی بیسس سے وہ اپنے تمام آئیڈل منی کو نکال کے وہ بزنس ایکٹیویٹیز میں لے کر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دوسری تیسری جو اکانومی ہے دیٹ از جاپان, اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اکنامک سچویشن بڑی زبردست ہے. دنیا میں اس کا ایک مقام ہے معاشی حالات میں یا انڈسٹریل ریولیوشن میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو مائنس ٹیریٹری میں رکھا ہے. اور اسی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری طرف سوئٹزرلینڈ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی 75 بیسس پوائنٹ پچھلے 6 سالوں سے منفی درجات میں چل رہا ہے, جس کی وجہ سے وہاں بھی اکنامک سچویشن بہترین ہے. انہی تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی نیگیٹو منفی درجات میں ہو. لوگ بینکوں میں پیسہ نہ رکھیں بلکہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں لگائیں, وہ بزنس ایکٹیویٹیز میں لگائیں, وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں لگائیں, وہ انڈسٹریل مزید ریولیوشن کی طرف آئیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر چل رہی ہے اور مزید پوٹینشل ایگزسٹ کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ شام تک اور کیا خبر ہوتی ہے, کیونکہ آج فل فلیش ڈے ہوگا مسٹر جو بائیڈن کا, اور وہ بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز پیش کرنے والے ہیں, اس کو پاس کرنے والے ہیں, اس پہ دستخط کریں گے. تو آج دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کا جو آج پہلا دن ہوگا وہ اس کو مارکیٹ کس طریقے سے لے کے چلتی ہے. اور کچھ خبریں جو ہمارے پاس آج شام میں رہیں گی اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا سلسلہ رہتا ہے. اچھا, گولڈ کی ہم بات کرتے ہیں. گولڈ کی قیمتیں میں تو آپ سے غالباً کئی مہینوں سے ایک ہی بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ گولڈ میں جہاں آپ کو ڈپ ملے, تقریباً $30-40 مارکیٹ نیچے آئے, $30-40 نیچے آئے, آپ گولڈ کو بائی کریں. اب کل 2-3 دن سے اس کا جو امپورٹنٹ لیول تھا وہ 1830 تھا. کل مارکیٹ نے 1832 کا لو کیا اور وہاں سے اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے 1875 پہ. تو یہ تمام جو انالیسز ہیں, جو تجزیاتی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں, اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کوئی کلو مل جائے کہ کن بیسس پہ مارکیٹ موو کر سکتی ہے. لوگ مجھے کال کرتے ہیں, واٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں, یاسین بھائی کیا لگتا ہے. میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ اس بات کو گرہ لگا لیجئے کہ جب تک امریکہ یا ڈفرینٹ سینٹرل بینکس اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی باتیں نہیں کرتے, اس وقت تک نہ تو اسٹاک مارکیٹ میں کوئی ڈاؤن فال آئے گا اور نہ ہی گولڈ کی قیمتوں میں کوئی زوال ہوگا. اور یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی قیمتیں اور امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہیں وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہیں. بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ اپنے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حوالے سے $1 ٹریلین انڈسٹریز بن چکی ہیں, جس میں سر فہرست آپ کا ایپل ہے, امیزون ہے, الفابیٹ گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, انٹل ہے, IBM, نیٹ فلکس. یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ ایک مائکروسافٹ, یہ سب وہ جناتوں والی کمپنیز بن چکی ہیں اور جن کو کہا جائے کہ ٹو بگ ٹو فیل, کہ یہ تباہ بھی نہیں ہو سکتی, ختم بھی نہیں ہو سکتی. ان کو ختم ہونے کے لیے بھی سالوں چاہیے, کیونکہ کسی بڑی کمپنی کو آپ اس طریقے سے بند نہیں کر سکتے. اس کے اندر چیپٹر 11 فائل کیا جا سکتا ہے. اس کی تفصیلات ہم کسی اور سیشن میں بھی بتائیں گے. اور لیکن یہ اتنی جائنٹ کمپنیز ہیں کہ ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے.
تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں. آج کراچی اسٹاک ایکسچینج بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے, تقریباً 500 پوائنٹس پلس میں ہے. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں اسٹیل انڈسٹری, اسٹیل سیکٹر, جو آپ کے انرجی سیکٹر ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. آئی ٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ کر رہا ہے. ان تمام سیکٹرز کو آپ لوگ دیکھیں, ان میں انویسٹمنٹ کریں. پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بہت اچھی ویل پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ہے دنیا میں, ون آف دیم ہے. اور مائٹ پاسبل کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا جو 53,000 کا ایریا ہے وہ بھی بریک ہو جائے اور ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے گی پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX انڈیکس میں. اور جس تیزی سے مارکیٹ اپ سائڈ پہ جا رہی ہے تو مائٹ پاسبل یہ جلد ہوگا. تو بہرحال اس کو آپ دیکھیے گا. باقی آئل کی قیمتیں بھی اوپر کی طرف ہیں, جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو اس تجزیاتی رپورٹ میں پیش کیا تھا کہ چاہے ہمارے پاس کوئی بھی رپورٹ آ جائے آئل کے حوالے سے کہ جناب اوپیک کیا کہہ رہا ہے, اوپیک پلس کیا کہہ رہا ہے, رشیا کیا کہہ رہا ہے, یا ایران کے حوالے سے کیا کمنٹس آ رہے ہیں, یا سعودی عرب جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن کو کٹ کرے گا ٹو ریز دا پرائسز. تو ان بیسس پہ یہ باتیں ایک طرف, لیکن سب سے امپورٹنٹ پہلو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب تک اسرائیل کو سعودی عرب آفیشیلی قبول نہیں کرے گا تو تیل کی قیمتیں اوپر نہیں جائیں گی. میں نے $44-45 پہ کہا تھا, اور آج ہمارے پاس یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کی ایما پر ہی بہت سارے عرب ممالک, جس میں متحدہ عرب امارات ہے, بحرین ہے اور دوسرے ممالک ہیں, جو اسرائیل کی انٹیگریٹی کو قبول کر رہے ہیں اور فلسطین کی آزادی کو انہوں نے دبا دیا ہے. بہرحال یہ پاکستان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی قبول لے اسرائیل کو. بہرحال اس کو یہ ہمارے وزارت خارجہ اور ہماری حکومتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اسرائیل کو ایکسیپٹ ورک کرنے میں یا نہ کرنے میں کیا قباحتیں ہیں, کیا مسائل ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے کراچی میں آج ہم نے دیکھا کہ ایک پروٹیسٹ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. تو بہرحال اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. FATF کا بھی معاملہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں آپ سے شیئر کی گئی. ہوپ فلی آپ کو ان تمام باتوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ استفادہ حاصل ہوتا ہوگا اور آپ اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کو بہتر طور پر ہینڈل کر سکتے ہوں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں, انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. جاتے ہوئے آپ سے گزارش, اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن. تھینک یو, خدا حافظ.